अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज हम नावल रीड करने जा रही हूँ। वो है मासीन सल्फाइड पार्ट 2, जो कि तरी है नूर राजपूत की। चलिए शुरू करते हैं। इसकी किस्त नंबर 13। मुझे रुकना नहीं है। ईमाने चली गई थी। उसके जाने के बाद अब्दुल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी इस हरकत पर हिजल के चेहरे का रंग फीका पड़ा। वो थोड़ा फासला रख के बैठ गई। अब्दुल का चेहरा सपाट था, ना कोई तासुर ना कोई एहसास। शायद उसकी आंखें जल रही थीं। हेजल उसे कभी समझ ना पाई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? हेजल ने सर झुकाए बैठे अब्दुल से पूछा। झूठ क्यों बोला? ऐसा करने को अब्दुल ने कहा था। वो इसीलिए उसे अपने साथ लाया था। ये सब ज़रूरी था ताकि वो याद रखे कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। उसने पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाई और गटागट पीने लगा। उसके अंदर आग जल रही थी। पानी ख़त्म हो गया, पर अब भी वो बोतल को भींच रहा था, ऐसे जैसे ओसा निकाल रहा हो। कुछ देर बाद प्लास्टिक की बोतल कड़क की आवाज़ से कचूमर बन गई। हेजल खामोशी से बैठी उसे देखती रही। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और कुर्सी से पुश टिका दी। उसने आंखें बंद कर ली। आखिरी बार ईमान का चेहरा जो उसने देखा, उसमें आंसू थे, और अब्दुल की वजह से थे। वो जानता था ईमान कायनात की सिफारिश करने आई थी। वो ये भी जानता था कि कायनात उसे पसंद करती थी। वो क्लास में उसकी निगाहों को खुद पर बहुत बार महसूस कर चुका था, लेकिन पिछली बार जो उसकी मुलाकात हुई कायनात से, इसमें वो जान गया कि कायनात उससे मोहब्बत करती थी। वो ये भी जानता था कि कायनात ने ईमान से दोस्ती भी अब्दुल की वजह से की थी, और उसकी ईमानें इतनी खालिस थी कि वो सबको खुद जैसा समझ लेती थी। ईमान के दुख ने उसे दुख दिया था। वो हेजल से शादी नहीं कर रहा था, ना उसका कभी ऐसा इरादा था, पर वो जानता था कि अब वो कभी भी ईमान का सामना नहीं कर पाएगा। वो कितनी ही देर ऐसे बैठा रहा, फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। ईमाने को ढूंढ लेना, उसने किसी को मैसेज किया था। वो बस में बैठी रीसा हॉल की जानिब जा रही थी। वो डब्बा उसकी गोद में रखा था और आंखों से आंसू जारी थे। उसे दुख हुआ कि अब्दुल ने इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। कहाँ तो वो उसे दोस्त कहता था और कहाँ अब वो किसी और का था। उसका भरोसा टूटा था। उसे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, अब्दुल सबसे पहले उसे बताएगा, पर अब्दुल ने तो धमाका कर दिया था। वो कितनी पागल थी। लोगों से दूर रहती और जब कोई अपना बन जाता तो उम्मीद करती थी वो हमेशा साथ निभाएगा, पर लोग तो साथ छोड़ जाते हैं। इस दुनिया में हमें अकेले सरवाइव करना पड़ता है। कायनात से ज़्यादा उसे अब्दुल के धोखे ने दुख दिया था। दोस्त ऐसे चुप चुपा कर शादियाँ नहीं करते। उसका दिल चाहे डब्बा उठाकर बाहर फेंक दे, पर वो फेंक ना पाई। अंदर मौजूद चीज़ें जिस हस्ती से जुड़ी थी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने डब्बे को सीने से लगा लिया और उसे लिपट गई थी। मैं इस दुनिया में किस पर भरोसा करूं? मैं अब कभी दोस्त नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं। उसे लगा जैसे अंदर मौजूद चीज़ें उसे सुन रही हों, जैसे उसकी आवाज़ डॉक्टर रोहान जबील तक पहुंच रही हो। वो इस शख्स से तो शिकवा कर सकती थी ना। वो मरे मरे कदमों से रीसा हाल पहुंची थी। कायनात बेचैन सी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, कायनात फौरन उसकी जानिब लपकी। क्या कहा उसने? वो बेचैनी से पूछने लगी। ईमान ने खामोशी से डब्बा अपने बेड पर रखा और वहीं बैठ गई थी। फिर झुककर शूज़ उतारने लगी। बताओ ना ईमान, क्या कहा अब्दुल ने? वो सब्र नहीं कर सकती थी। भूल जाओ उसे। उसने शूज़ उतार दिए और सर्द लहजे में बोली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। कायनात को लगा उसने गलत सुना। क्या मतलब? उसका दिल डूब गया। वो किसी और से मोहब्बत करता है। उसका लहजा पत्थर जैसा सख्त था। अब वो कोट उतारने के बाद सर से स्कार्फ भी उतार रही थी। कायनात के कदम लड़खड़ाए। किससे किससे करता है मोहब्बत? उसकी निगाहें ईमान पर जमी। ईमान खामोश रही थी। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी। उसने शूज़ उठाकर शू रैक में रखे, कोट हैंग किया और फिर अपने कपड़े निकालने लगी। बताओ ना, किससे करता है वो? क्या क्या तुमसे करता है मोहब्बत? उसने ईमान का रुख बाजों से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। ईमान ने ताज्जुब भरी नज़रों से उसे देखा, यूं जैसे कायनात का दिमाग हिल गया हो। मोहब्बत ऐसी ही होती है। सबसे पहले शक का बीज बोती है। इंसान को हर दूसरा इंसान अपना रकीब लगने लगता है। ईमान ने झटके से उसे अपने बाजू छुड़ाए थे। ये तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती उससे? वैसे भी वो अगले हफ्ते शादी कर रहा है। वो पहली बार ऊंची आवाज़ में बोली थी। कायनात का वजूद ढीला पड़ गया। वो मरे मरे कदम लिए पीछे हटी और बेड पर बैठ गई थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। चारों जानिब बस गहरा अंधेरा था। ईमान के अकाउंट में बहुत कम रकम बची थी। इसके पास दो ऑप्शन थे, या वो वापस चली जाती या फिर कोई जॉब करती, पार्ट टाइम जॉब, जिससे वो अपना खर्चा उठा लेती। वो ऐसे वापस नहीं जा सकती थी, और रीसा हॉल काफ़ी महंगा था। वो मज़ीद यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले उसे हॉस्टल ढूंढना था।
उसने सबसे पहले عبدل کا نمبر ڈیلیٹ کیا اور اس ڈبے کو اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کائنات اور وہ دونوں ایک کمرے میں ہونے کے باوجود اب کم ہی بات کرتے تھے۔ ان کی تیسری روم میٹ کبھی کبھی کمرے میں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی فرینڈس کے ساتھ رہتی۔ ایمان بھی ان دنوں کائنات پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ایسے مطلبی لوگوں کے لیے کیوں ہلکان ہو جو اپنے مطلب کے لیے اس تک آئے تھے۔ پر عبدل، وہ تو مطلبی نہیں تھا۔ پھر کیوں دل عبدل کی گواہی دیتا تھا؟ اس نے اب دل کی سننا بند کر دی تھی۔ اس نے آن لائن کچھ ایڈ دیکھے، اسے سستے ہاسٹل مل رہے تھے، پر وہ اولڈ ٹاؤن میں تھے، فاصلہ زیادہ تھا۔ پہلے اس نے پتہ لگایا کہ کون سی ٹرین اور بس کے ذریعے یونیورسٹی پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی توجہ مکمل طور پر مشکل حالات کو حل کرنے کی جانب کر لی تھی۔ اکیڈمی جانے کا خواب کہیں بیچ میں ہی رہ گیا۔ اولڈ ٹاؤن سے کسی روز نامی لڑکی نے ایڈ لگایا تھا، اسے ایک فلیٹ میٹ چاہیے تھی۔ اس نے روز کا نمبر نکالا اور اسے میسج کیا۔ رینٹ مناسب تھا اور اولڈ ٹاؤن ویلنسیا میں اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ اب دوسرا کام اسے پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنا تھا۔ یہ ذرا مشکل کام تھا۔ اس کی ابھی مقامی زبان پر گرفت نہیں ہوئی تھی، پر اسے کوشش تو کرنا تھی۔ اس نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی اور نہ کوشش کرنا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہتی تھی۔ مسلسل کوشش اور شاید کوشش اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس کے بعد عبدل کبھی ریسا ہال نہیں آیا تھا، نہ اس نے کبھی میسج یا فون کیا۔ وہ ناراض تھی لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی عبدل کسی جن کی طرح حاضر ہوگا، اس سے کہے گا کہ ہائے ایمانے، دیکھو میں کچھ لایا ہوں۔ اس کی باتیں اکثر ایمان کے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب بھی وہ ریسا ہال میں عبدل کے دوست جان کو دیکھتی، اسے عبدل یاد آ جاتا، پر وہ ذہن سے جھٹک دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ منا لے گا، وہ ہر بار کی طرح آئے گا اسے خوش کرنے، پر وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا، پر اس کے پاس پیسے کم پڑنے لگے تھے۔ روز نے اسے وزٹ کرنے کو کہا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے سیدھا اولڈ ٹاؤن چلی آئی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ تھی، وہ پہلے بھی آئی تھی، سینٹرل مارکیٹ گھومنے پھرنے۔ وہ گوگل میپ کی مدد سے متعلقہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ یہاں لائن پر بہت سارے گھر تھے، پرانے طرز کے گھر، جہاں روز رہ رہی تھی۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا۔ یہ دراصل ایک ادھیڑ عمر عورت نے اپنے ایک بڑے سے گھر کو 2 کمروں کے پورشن میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ہی رہ رہی تھیں، جاب کرنے والی یا پھر اسٹوڈنٹس۔ ایک پورشن میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن اور ایک چھوٹا سا لاؤنج۔ 2 لوگوں کے رہنے کے لیے کافی تھا۔ روز نے پہلے پورا پورشن لیا تھا، پھر ایک اور لڑکی آئی، پر وہ 1 مہینہ رہنے کے بعد چلی گئی۔ اسی لیے اب روز نے خود ہی ایڈ لگا رکھا تھا۔ وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لے کر دروازے پر بیل دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ہی ایک خوبصورت سی دراز قد لڑکی کھڑی تھی۔ ہائے، میں ایمان ہوں، وزٹ کرنے آئی ہوں۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور گھبرائی بھی۔ روز اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ ویلکم ایمان۔ وہ بامشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ ایمان کو پریشانی سی ہوئی، پتہ نہیں روز کیسی لڑکی ہوگی، کیا کرتی ہوگی۔ وہ کسی پر اب بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ روز اسے لے کر اندر چلی آئی۔ اس نے ایمان کو کمرہ دکھایا، بہت پرسکون اور خاموش۔ ایمان کو پسند آ گیا تھا۔ تم اسٹوڈنٹ ہو؟ روز نے اس کے بیگ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ ایمان کے چہرے پر سے اس کی پریشانی، ڈر اور خوف سب کچھ بھانپ گئی تھی۔ ایمان اسے معصوم لگی، جیسے کوئی سنڈریلا بھٹک گئی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ ایمان کو رکھ لے گی۔ جی، ماسٹرز کا 3rd سیمسٹر ہے، یعنی فائنل ایئر، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بتایا۔ بیٹھ جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ روز نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر وہ کچن سے اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ بھی ہوں، یہاں پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی جگہ ہے۔ روز اسے تفصیل بتانے لگی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ ایمان خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر کب سے شفٹ کر رہی ہو؟ روز نے بالآخر پوچھ لیا۔ میں ایکچولی جاب ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی کوئی پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے پھر میں اسی ایریا میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ ایمان جب ریلیکس ہوئی تو اس نے اپنا مسئلہ شیئر کر لیا۔ روز نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ جاب ڈھونڈنی پڑے گی لیکن امید ہے مل جائے گی۔ ویسے کس قسم کی جاب چاہیے؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ کوئی بھی جس میں میں اپنا خرچہ اٹھا سکوں، ایمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ تم یہاں شفٹ ہو جاؤ، جب دل چاہے پھر جاب بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا وہ واقعی اچھی تھی یا بن رہی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو روز کو اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ یہاں پاس ہی 2 گھر چھوڑ کر مسز اسٹیفن رہتی ہیں۔ وہ ایک ویٹ ڈاکٹر ہیں، ان کا کلینک ہے۔ انہیں پارٹ ٹائم فرنٹ ڈیسک کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، تم چاہو تو ان سے بات کر سکتی ہو۔
ایمان کو جیسے یقین نہیں آیا، اسے کسی اسٹور میں بھی کام ملتا تو وہ کر لیتی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ پرفیکٹ، میں ان سے بات کر کے بتاؤں گی۔ وہ مسکرائی تو ایمان کو حوصلہ ہوا۔ واپسی کے پورے راستے اب دعا کرتی رہی کہ اسے جاب مل جائے۔ اگر مل جاتی تو فوراً یہاں شفٹ ہو جاتی۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹی تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور سلمیٰ بیگم کو فون ملا لیا۔ سلمیٰ بیگم اس پر خفا تھیں پر زیادہ نہیں۔ ایک طرح سے سلمیٰ بیگم بھی اب پرسکون تھی کہ ان کی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ پریشان تھی کہ آخر ایمان پردیس میں کیسے رہے گی۔ کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ایمان کو پورا یقین تھا وہ یہاں بلا وجہ نہیں آئی تھی، اسے اللہ بلا وجہ نہیں لایا تھا۔ اسے آنے کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جانا تھا۔ اگلے دن روز نے اسے مسز اسٹیفن کے کلینک کا پتہ دے کر اسے انٹرویو کے لیے جانے کا کہا۔ مسز اسٹیفن سے بات کر چکی تھی۔ اس نے سارے لیکچرز لینے کے بعد واپسی اولڈ ٹاؤن کا راستہ اپنایا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی جا رہی تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے، چاہے زیادہ تنخواہ پر نہ ہو پر اسے مل جائے۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کم میں بھی گزارا کر لے گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ مسز اسٹیفن کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک 55 سالہ گول مول سی ڈاکٹر تھی، جس کی موٹے شیشوں والی اینک ناک پر چڑھی تھی، اور وہ اینک کے پیچھے سے ایمان کا پورا معائنہ کر رہی تھی۔ کلینک پر زیادہ رش نہیں تھا۔ کچھ سوال پوچھنے کے بعد مسز اسٹیفن نے کہا، میں تمہیں روز کے کہنے پر یہاں رکھ رہی ہوں۔ تمہیں 3 بجے یہاں ہر حال میں موجود ہونا ہے، اور رات کو 8 بجے تم جا سکتی ہو۔ صرف اتوار کو چھٹی تھی۔ ایمان نے حامی بھر لی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر فوراً روز کو میسج کیا کہ اسے جاب مل گئی ہے۔ وہ خوش تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر حمیزہ کو بھی ایک میسج کر دیا۔ ادھر سلمیٰ بیگم کا پریشانی سے برا حال تھا، پر یہ خبر سن کر انہیں سکون کا سانس آ گیا۔ ریسا ہال واپس جاتے وقت اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اللہ انہی کا وسیلہ بناتا ہے جن کی کوشش سچی ہو، اور جو اپنی مدد کرنے نکل کھڑے ہو جائیں۔ جو اپنی جنگیں لڑنا سیکھ رہی تھی، وہ اپنے مسائل حل کرنے کا ہنر جان رہی تھی۔ ریسا ہال میں اس کا مہینہ پورا ہو چکا تھا، اور اسی ہفتے اسے یہاں سے شفٹ ہونا تھا۔ کائنات کو اس نے آج ہی بتایا تھا کہ وہ کل شفٹ کر رہی تھی۔ اسے جاب مل گئی ہے۔ کائنات ساکت رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ مجھے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ میرے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کائنات کو اس کے چہرے پر دکھ کے سائے نظر آئے تھے۔ وہ جانتی تھی عبدل اور اس نے ایمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر کائنات اپنے غم میں اس قدر ڈوب گئی کہ اسے ایمان کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اور اب جب اس نے ایمان کی خبر دی تو کائنات کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوں، جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوں، اور ایمان ان نایاب لوگوں میں سے ایک تھی جو کبھی کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس نے ڈیسا ہال کی مینجمنٹ سے بات کر لی تھی۔ سارے ڈیوز کلیئر کرنے کے بعد وہ میس میں بیٹھی تھی۔ آج یہاں اس کی آخری رات تھی۔ ایمان کا یہاں دل لگ چکا تھا۔ جہاں اس کی اس جگہ بری یادیں جڑی تھیں، وہیں ڈیسا ہال اسے بہت عزیز تھا۔ اپنا کمرہ، اپنی الماری، یہاں کا میس اور لائبریری، کیفے، اسے سب کچھ یاد رہنے لگا تھا۔ منہ میں نوالا ڈالتے اس کے ہاتھ رک گئے اور آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ ضبط کر گئی۔ اس سے پہلے کائنات کچھ کہتی، اچانک کسی کی آواز ابھری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جان میس میں لگی اسکرین کے پاس کھڑا تھا۔ وہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ آج میں آپ سب کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے کروانا چاہتا ہوں جسے لگتا ہے کہ پاگل لوگ اصل میں پاگل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور روح بدل کر اس دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ ایسے تھے کہ ایمان کے کان کھڑے ہو گئے۔ جان کی جانب اس کی پشت تھی۔ میس میں موجود سبھی اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ جان شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ لیٹس واچ۔ ریسا ہال کی مشہور ایمانیں جو پاگلوں کو جوس بریڈ کا لالچ دے کر جانے ان سے کون سے اہم راز اگلوانا چاہتی ہے۔ ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جان نے کہکا لگایا۔ وہ اب تک عبدل کی وجہ سے جان کے عتاب سے بچی ہوئی تھی۔ اب عبدل نہیں تھا تو جان اسے کیسے بخش دیتا؟ اور پھر اسکرین جل اٹھی۔ اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں اور کوئی نہیں، ایمان تھی۔ یہ اس وقت کی ویڈیو تھی جب وہ پوشیدہ دنیا کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی۔ وہ کسی مشکوک کی طرح بس اسٹاپ پر بیٹھی اس پاگل عورت کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان تو حیران و پریشان سی دیکھنے لگی۔
اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور بنانے والا کوئی اور نہیں جان ہی تھا۔ ویڈیو میں وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر وہ سامنے ہی موجود جنرل اسٹور پر چلی گئی تھی۔ میس روم میں ہلکی سی سرگوشیاں جاری تھیں، جانے آگے کیا ہونے والا تھا، اور ایمان جانتی تھی کہ اس کی کتنی بے عزتی ہونے والی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے جان کو گھورا، لیکن اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ وہ ہنس رہا تھا، اسے چڑھا رہا تھا، اور اب اسکرین پر ایمان جوس اور بریڈ لے کر جاتی دکھائی دی تھی۔ اس نے وہ دونوں چیزیں اس پاگل عورت کو تھمائیں۔ وہ خوش ہو گئی، پر اگلے ہی پل ایمان نے وہ سوال کیا جو اس پر پاگل عورت کو حیران کرنے والا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا، اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکے ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی، ایمان کی بات سن کر جیسے ساکت ہو گئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ پھر وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اس منظر کو کیسے بھول سکتی تھی، پر یہ دیکھتے پورا ہال کہکوں سے گونج اٹھا۔ ایمان کو حد درجہ شرمندگی نے آ لیا تھا۔ سب مس ایمانے کو بتائیں کہ اس کی پوشیدہ دنیا کیا ہے، اصل کردار کون سا ہے، اور ہم یہاں جوکر بنے کیوں گھوم رہے ہیں۔ جان اسے کہاں بخشنے والا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ دی گریٹ ایمان کا دل چاہا وہ اپنا چہرہ چھپا کر یہاں سے بھاگ جائے، اور پھر اس کی نظر کائنات پر پڑی تھی۔ وہ حیرانی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ایمان اکیلے میں یہ سب کرتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی روکنا چاہی اور پھر بے اختیار ہنس دی تھی۔ ایمان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے آج بہت دنوں بعد کائنات کو ہنستے دیکھا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ایمان کی ویڈیو پورے ریسا ہال میں پھیل چکی تھی۔ ایمان دی گریٹ کے نام سے اسے سب چڑھا رہے تھے۔ اس رات پورا ریسا ہال اس کی ویڈیو کی وجہ سے کلکلا اٹھا تھا، اور ایمان تو اگلے دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ یقیناً ریسا ہال اسے ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا۔ ریسا ہال سے جاتے وقت اس کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی تھیں، پر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے جانا تھا۔ حرکت میں برکت ہے اور اسے آگے بڑھنا تھا۔ اب وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ کائنات نے اسے معافی مانگی۔ ایمان کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے جو گزر گیا وہ بیت گیا، اور جو ہونا تھا وہی ہوا والی عادت اپنا لی تھی۔ یقیناً ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ کائنات بھی جلد واپس پاکستان جانے والی تھی۔ اس نے کافی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا، یا شاید وہ ایمان کے سامنے مضبوط بنی رہتی تھی۔ ریسا ہال سے جاتے وقت ایمان کو ہزاروں بار عبدل یاد آیا تھا، اور ہر بار اس کا دل الگ طریقے سے دکھتا تھا۔ جب بھی اس کا خیال آتا وہ یہی سوچتی کہ اب تک تو اس کی شادی ہو چکی ہوگی، شاید وہ اپنی وائف کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہو، وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے ایک بار بھی ایمانے کا خیال نہیں آیا تھا، اور پھر وہ اس کا خیال جھٹک دیتی۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو کھویا تھا۔ اسے تکلیف ہوتی تھی اور اس پر قابو بھی پا لیتی، پر عبدل اسے ہنسنا سکھا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ہنسانے آ جاتا، پر اس بار وہ اکیلی تھی، وہ نہیں آیا۔ وہ کبھی کبھی بے اختیار ہی اس کا انتظار کرتی، پھر یہ سوچ اسے عبدل کو فون کرنے سے روک لیتی کہ وہ کسی اور کا تھا، کسی کی محبت، کسی کا شوہر۔ اس نے کبھی جان سے بھی عبدل کا نہیں پوچھا تھا، اور ریسا ہال چھوڑ آئی تھی۔ 1 سال یہاں گزارنے کے بعد اب اس کی زندگی میں نیا باب آنے والا تھا، جس سے وہ بے خبر تھی۔ محصیل نامی باب، جو اپنے ساتھ اور بہت کچھ لانے والا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رائڈ کروا کر اپنا سامان لے آئی تھی۔ آج اتوار تھا، روز اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خوش دلی سے ایمان کا استقبال کیا۔ اس نے ایمان کے کمرے کو صاف ستھرا کیا تھا۔ اب ایمان کو اپنا پورا کمرہ مل گیا تھا، جسے وہ اپنے مطابق سیٹ کر سکتی تھی۔ جہاں وہ دکھی تھی وہیں پرجوش بھی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ جس کلینک میں اس کی جاب ہوئی وہ یہی تھا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی رات کو وہ آرام سے واپس آ سکتی تھی، پر دن میں اسے یونیورسٹی سے 1 بجے نکلنا پڑتا، تب وہ 3 بجے تک یہاں پہنچ جاتی تھی۔ اس سیمسٹر میں اس کے بس 2-3 لیکچرز تھے، کسی دن 1 تھا، کسی دن 2، تو کسی دن 3۔ وہ پرسکون تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روز باتونی لڑکی تھی۔ وہ اب اسے ساتھ والی آنٹی جینا کے بارے میں بتا رہی تھی، اور بائیں جانب رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں۔ ایمان جان گئی تھی کہ روز ایک جلد گھلنے ملنے والی لڑکی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہارا نام تھوڑا سا مشکل ہے نا؟ میں سوچ رہی ہوں تمہارا نک نیم رکھ لوں، جیسے میرا ہے، روز۔
ویسے ہی تمہارا بھی۔ اس نے کھانے کی پلیٹ میز پر رکھتے ایمان سے پوچھا۔ ایمی ٹھیک رہے گا۔ اس نے غور سے ایمان کو دیکھا۔ نام ایمی نہیں۔ نہ ایمی نہیں، یہ تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ ایما، ہاں یہ اچھا رہے گا۔ وہ خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ ایمان، ایمانے اور اب ایما۔ وہ جہاں جا رہی تھی اسے ایک نیا نام، نئی پہچان دے دی جاتی اور وہ خاموشی سے سب کچھ قبول کرتی جا رہی تھی۔ اور پھر وقت کو جیسے پڑ لگ گئے، وہ یہاں پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی وہ صرف لیکچر لینے جاتی، وہاں سے 1 بجے نکل جاتی سیدھا کلینک پر۔ مسز اسٹیفن بہت ہی خوش قسم کی عورت تھی۔ اسے انسانوں سے کم جبکہ جانوروں سے زیادہ محبت تھی۔ وہ اکثر بلا وجہ ہی ایمان پر بھڑک اٹھتی، بلا وجہ ہی غصہ کرنے جلانے لگتی، پر ایمان خاموشی سے سب سن لیتی۔ وہ جاب سے واپس آ کر پڑھنے لگ جاتی۔ روز اسے جلد گھل مل گئی تھی۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی۔ اس دوران ایمان اپنا خیال نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ اکثر پورا دن بھوکا گزار دیتی۔ کبھی کبھی کلینک میں زخمی جانوروں کو دیکھ کر اس کی حالت بری ہو جاتی۔ کبھی کبھی مسز اسٹیفن جیسے ہی سائیکو لوگ اپنے بیٹ لے کر آتے تھے اور پھر ادھم مچا دیتے۔ روز کچھ نہ کچھ تماشا ہوتا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ایمان نے اپنی تنخواہ کے پیسوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا۔ نہ صرف استعمال بلکہ گھر پر بھی کچھ پیسے بھیجے۔ اپنی پہلی کمائی وہ خود پر کیسے لگا سکتی تھی؟ سلمیٰ بیگم نے اسے منع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم اپنا وقت اچھے سے نکالو، کھانے پینے پر توجہ دو، اور پھر آہستہ آہستہ ایمانے میں اعتماد آنے لگا۔ اپنی محنت کی حلال کی کمائی انسان میں خود اعتمادی لے آتی ہے۔ وہ کلینک پر الگ طرح کے لوگوں سے ملتی تھی۔ اس کا ایکسپوژر بڑھا تو مزید سمجھدار ہونے لگی۔ وہ 2 بار روز کے ساتھ گرتبہ اور غرناطہ کے چوٹ پر بھی گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے پریکٹیکل کی وجہ سے 1-2 بار جاب سے لیٹ ہو گئی۔ اسے مسز اسٹیفن نے وارننگ دی تھی کہ آئندہ لیٹ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پر پھر جیسے ہی فائنل ایگزامز آئے تو ماسیل نامی کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کا بھوت چڑھ گیا تھا اور اس کا ایڈمیشن لینے مجبوراً ایمان کو جانا پڑا کیونکہ روز کے ہونے والے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ دن تھا جب وہ ماسیل سے ملی، جہاں سے اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا تھا۔ تیسری بار لیٹ ہونے پر مسز اسٹیفن نے اسے جاب سے نکال دیا تھا۔ اسے پچھلے ماہ کی سیلری بھی نہیں ملی تھی۔ سیمسٹر فیس بھرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ تنگ پڑ گیا تھا اور پھر روز کے اصرار پر اس نے ماسیل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ادھم عرف ماسیل اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ نقطۂ آغاز۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ آج وہ اپنے مقصد کا آغاز کرنے والا تھا۔ النور اکیڈمی، جو اس کا بچپن کا خواب تھی، آج اس کا پہلا لیکچر تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ میں بھوری ہائی نیک پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بھورا اونی کوٹ پیچھے بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھایا اور اپنی گرے چمکتی آنکھوں پر لگا لیا تھا۔ دراز قد آئینے میں اس کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ ذہانت سے چمکتی آنکھیں، خوبصورت نئے نقوش اور کشادہ پیشانی۔ وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی دروازے پر اس کی ماں کھڑی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور پھر بیڈ پر سے اوور کوٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا داہنا بازو آگے کیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ جب وہ کوٹ پہن چکا تھا تو اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آج تک کوئی عورت اپنی ماں سے زیادہ حسین نہیں لگی تھی، یہاں تک کہ مس ایلف بھی نہیں۔ اس نے یہ گرے چمکتی آنکھیں اپنی ماں سے ہی چرائی تھیں۔ اس کا دماغ جس نہج پر سوچتا تھا وہ نہج بھی اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ اسے دیکھ کر بے اختیار بولی۔ مجھے کوئی نصیحت کریں، اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، یہ مت بھولنا کہ تم ایک ابن آدم ہو۔ کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر مت سمجھنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی ماں کو سننے لگا، یوں جیسے اسے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ ضرور، اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو نرمی سے دبا کر جیسے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اپنے مقام سے نہیں گرے گا۔ النور اکیڈمی کا سیمینار ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے سیشن جاری تھا۔ اب اس کی باری آئی تھی۔ وہ سب سے کم عمر اسپیکر تھا جسے لوگ اب تک نہیں جانتے تھے۔ وہ سب سے الگ ڈریسنگ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے پہلی بار ہال پر نظر دوڑائی تو دور دور تک بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یونیورسٹی میں ایسے ہی لوگ اسے سنتے تھے۔ ہال میں بیٹھے سامعین کو شک سا ہوا کہ بھلا وہ نوجوان لڑکا کیا کر پائے گا۔ آئی ایم دی گریٹسٹ۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اس نے
جیسے ہی یہ الفاظ بولے ہال میں جاری سرگوشیاں تھم گئی تھیں۔ آپ لوگ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں یہاں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ میں اس میں اس میں بلا کا اعتماد تھا۔ اسٹیج کے قریب جو پہلی رو میں اس میں صوفے رکھے تھے، ان صوفوں پر بہت بڑے اسکالرز موجود تھے، مفتی اور اسپیکرز بھی بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں اس نوجوان لڑکے پر جمی ہوئی تھیں جس نے آتے ہی ایسی بات کر دی تھی جس پر سب نے نعوذ باللہ کہا۔ وہ کیسا دعویٰ کر رہا تھا؟ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر چاروں جانب دیکھا۔ مطلب کسی کا کوئی سوال نہیں؟ چلے میں انتظار کر رہا ہوں۔ ٹیک یور ٹائم۔ وہ چلتا ہوا ڈائس کے قریب آ گیا اور اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اپنے پزل باکس سے کھیلنے لگ گیا۔ وہ بہت پرسکون تھا، بلا کا اعتماد تھا، چیلنجنگ انداز۔ اور تبھی ایک نوجوان لڑکا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے مائک دیا گیا۔ میرا ایک سوال ہے۔ لڑکے مائک تھامتے اسٹیج پر ڈائی سے ٹیک لگائے کھڑے اس نوجوان سے کہا جس کی نظریں اپنے پزل باکس پر جمی تھیں۔ آواز سن کر اس کے ہاتھوں کی حرکت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیری آن، آئی ایم لسننگ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں ایگنوسٹک ہوں۔ مجھے خدا پر یقین ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا پر یقین لانا ضروری ہے یا میرا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اور یہ کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ وہ سیدھا ہوا اور قدم قدم چلتا اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اسلام کا پیغام کسی تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اسلام کو نہ جانتا ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جس اسلام کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں وہ اسلام کا غلط رخ ہے۔ ٹھیک، اسلام کو چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، ہاں، پر یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے۔ اسلام لوگوں کو مارتا ہے، اسلام دہشت پھیلاتا ہے، رائٹ؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور اس کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب یہ ممکن ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں دین اسلام کی روشنی لوگوں تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں۔ جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، تو آپ آٹومیٹک اسلام کے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کلمے کے دوسرے حصے پر ایمان لا کر پوری طرح دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے؟ سوال کرنے والا لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، طوفان کا رب، تو کیا آپ کی یہ ہمت ہو پائے گی کہ آپ اس خدا کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچا سکیں، کسی کو مار سکیں؟ جب آپ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوں گے کہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی خدا کے خلاف جانے کی۔ دین اسلام بھی تو یہی ہے۔ ایک مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ خدا کی بنائی گئی حدود سے باہر نکلے۔ کچھ رولز ہیں جینے کے، زندگی گزارنے کے، بس جو ان اصولوں پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سب لوگ خاموش اور پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ کپاکو قبیلہ اور آسٹرین قبیلہ، یہ دو قبیلے ایسے تھے 1950 کے۔ میں دو قبیلوں پر ایک سروے کر چکا ہوں۔ یہ قبیلے 1950 تک باہری دنیا سے کٹے رہے تھے۔ ان قبیلوں تک کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب سروے کرنے والے لوگ ان دو قبیلوں تک پہنچے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا تو ہال میں بیٹھی عوام بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ہال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھلا ایسے بھی ممکن ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس نے ہال میں چھائی خاموشی توڑی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں فرما دیا، عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ سورۃ الفاصلات 53۔ اور جب خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایک بار اپنی نشانی ضرور دکھائے گا، تو وہ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ دو قبیلے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ باہری دنیا میں کیا چل رہا تھا، وہ خدا کو پہچان گئے تھے، اس لیے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔
اور جب خدا پتھروں میں رہنے والے حشرات تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے تو جو جنگلوں میں اور جو جنگلیوں کو اپنے آگے جھکا سکتا ہے، تو پھر اس کا کہنا تو بالکل سچ ہے، آئی ایم دا گریٹسٹ۔ یس، اللہ از دا گریٹسٹ۔ ہاں، بس یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس سے وہ ظاہر کرتا ہے آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اس نے ہولے سے سر جھکایا تھا۔ یہ جھکنا کسی اور کی خاطر نہیں تھا، یہ صرف خدا کے سامنے جھکنا تھا۔ پورا ہال جیسے جاگ اٹھا، جوش کی لہر چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہال میں بیٹھے لوگوں کو جوش و جذبہ تھما تو اس نے سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھا۔ میں ہاتھ ہوں اور میں یہاں اپنے نام کا مقصد پورا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آج سے 3 نومولود بچوں کو لیں، 3 الگ خطے اور 3 الگ الگ مذاہب میں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور پھر انہیں باہری دنیا سے الگ رکھ کر دیکھیں، ان تک کسی مذہب اور کسی ٹیکنالوجی کو نہ پہنچنے دیں، اور 15 سال بعد ان سے پوچھیں کہ ان کا زندگی کے بارے میں کیا ماننا ہے، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں؟ اور پھر جو ان کا جواب ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا کہ خدا ایک ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار تھامے اپنے لیب میں فالن اینجل گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آخر اس نے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ وہ شاطر کھلاڑی تھا، جانتا تھا کیسے اپنے شکار کو سامنے لانا ہے۔ اس نے میوزک شو کا دانہ پھینکا تھا اور اس نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس نے بہت سارے ملکوں میں یہ میوزک شو کروایا تھا اور پھر بالآخر ویلنسیا میں ہونے والے شو نے اسے اس کے مطلوبہ شخص سے ملوا دیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر پھسل رہی تھیں۔ اس نے دوسری جانب کال میں موجود آدمی کو مطلوبہ شخص کی تصویر بھیجی تھی۔ یہ ایک نئے بینڈ کا ممبر ہے۔ اس شو میں گانے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب تصویر دیکھ لی گئی تھی، اس لیے فون سے آواز ابھری۔ ڈیمانڈ بھلا کیسے نہ بڑھتی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، چھوٹی بڑی ساری۔ اس نے جیسے حکم دیتے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ انسان جس کو ڈھونڈ لانے کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا آج وہ اس سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھا، اور اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ کوئی پلان بنا رہا تھا، ایسے پلان جس میں وہ کامیاب ہو جاتا، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ ایمان نے اپنا تھیسس سبمٹ کروا دیا تھا۔ اس کا ماسٹرز کا پروگرام 2 سال کا تھا۔ تھیسس کے بعد اس کا وائوا رہتا تھا۔ ابھی رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا۔ اسے اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ بے چین تھی، اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے سلمیٰ بیگم سے بات کی تھی۔ سلمیٰ بیگم بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ایمان نے انہیں سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے پاکستان جانا تھا، اس کی ٹکٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس نے گھر نہیں بتایا، وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس نے فون دیکھا تو ماسیل کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے، اس نے نہ کوئی جواب دیا نہ کوئی بات کی تھی۔ تنگ آ کر اس نے فون کر دیا تھا۔ وہ بے دلی سے بستر میں لیٹی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ آر یو اوکے؟ ماسیل کی بے چین سی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ پریشان تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دینا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ماسیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ ایمان نے بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایمان، اس نے جیسے اپنی ساری شدتیں اس کے نام لوٹا دی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ اسے نیند آ گئی تھی، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ اٹھی اور اس نے لائٹ بند کر دی۔ وہ روشنی میں نہیں سو پاتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنے کھلے لفظوں میں اظہار، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ دل بے اختیار ہی دھڑکا۔ ماسیل دی بت ساز کیسے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ میں کیا کروں آپ کی محبت کا؟ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے الٹا سوال کیا۔ رکھ لو نا، بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا۔ وہ جیسے ٹھان کر آیا تھا، آج تو اپنی محبت کا یقین دلا کر ہی رہے گا۔ بتا تو دیا کہ رکھ نہیں سکتی۔ وہ اب چڑھ گئی تھی، بھلا کیسے وہ اس کے سامنے ہار مان سکتی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ میرے ٹائپ کے نہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے جان چھڑانا چاہی اور ماسیل کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پڑتا ہے اور مجھے اب سونا ہے۔
شدید قسم کی نیند آئی ہے۔ اس نے بنا جواب سنے ہی فون بند کر دیا اور پھر فون سائلنٹ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ذہنی طور پر تھکنے کے باعث کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم کی بہت ساری کالز تھیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اسے پچھلے 3 گھنٹوں میں کوئی 15 بار فون آ چکا تھا۔ حمیزہ نے بھی میسیجز کیے تھے۔ یا اللہ خیر! اس نے بے اختیار ہی فون ملایا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے وقفے وقفے سے کوئی 10 بار گھر کا نمبر ملایا پر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے میسیجز بھی کیے پر کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ خیر کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ روز رات کو لیٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس نے کزن کا نمبر ملایا پر اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا، پر اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ مسلسل فون کر رہی تھی پر فون بند جا رہا تھا۔ جیسے ہی تیار ہونے کے بعد اسٹیشن تک پہنچی سلمیٰ بیگم کی کال آنا شروع ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم امی۔ اس نے اسی پل فون اٹھا لیا۔ آواز میں بے چینی واضح تھی پر دوسری طرف سے حمیزہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میزو، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا دل رونے کی آواز پر کانپ اٹھا۔ آپی، وہ امی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے گھسک گئی ہو۔ کیا ہوا امی کو؟ امی ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، امی ٹھیک نہیں، امی ہسپتال میں ہے، جلدی آ جاؤ آپ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کو لگا اس کی سماعت نے غلط سنا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ کسی عورت نے حمیزہ سے فون لے لیا۔ وہ اسے سلمیٰ بیگم کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ ان کی ہمسائے تھی جو بیوہ تھی، وہی انہیں ہسپتال لائی تھی، جبکہ ایمان کے وجود سے جیسے دھواں اٹھنے لگا۔ فون بند ہوتے ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اس کا دل اتنا پریشان تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں ہسپتال میں تھی اور گھر والے کہاں تھے؟ اس کی ماں ہسپتال میں کیوں تھی؟ ایمان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے شدت سے چاہا تھا کہ جادو کی کوئی چھڑی ہوتی جسے گھما کر وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچ جاتی۔ وہ تو اپنی ماں کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے مصائب خود لینے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی ماں کو دکھ کیوں دیا تھا؟ آخر کیوں؟ سلمیٰ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دل کے وال بند ہونے کے باعث ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہا تھا، جبکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ایمان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی صورت میں جب وہ پاکستان سے ہی باہر تھی۔ وہ حیران تھی، مدد کے لیے کوئی بھی اس کی ماں کے پاس نہیں تھا۔ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بس زندہ تھی، جان تو ساری نکل چکی تھی۔ ادھر حمیزہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کس سے رقم مانگتی؟ اس نے روز سے پوچھا پر اس کے پاس بھی اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ اس نے حال ہی میں ایک فلیٹ لیا تھا اور رقم ادا کر دی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے یہ اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اب کس سے پتہ کرے، تب اس کے ذہن میں ماسیل کا خیال آیا تھا۔ وہ اس کا نمبر ملانے ہی لگی جب حمیزہ کا فون آ گیا۔ آپی، اس نے پکارا تھا۔ وہ امی کو لے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیسے مل گئے ہیں۔ وہ جی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہہ رہی ہیں کہ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے عجیب ہی خبر سنائی۔ ایمان کو حیرانی ہوئی۔ کس نے دیے پیسے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں آپی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دیں گے، آپ جلدی آ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ وہ آخر میں پھر سے رو دی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میزو، میں کل آ رہی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو اور مجھے خبر کرتی رہنا۔ کسی نے اس پر یہ احسان کر کے اسے خرید لیا تھا، وہ ساری عمر اس احسان کرنے والے کی نوکر بن کر رہ سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھا لیا تھا۔ یہ احساس کہ اس کی ماں کس تکلیف میں ہے اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ درد اس کی نسوں میں پھیل گیا تھا اور وہ خشک ہونٹوں سے اللہ سے بے پناہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنی زندگی، اپنی عمر، سب کچھ اپنی ماں کو لگا دیتی۔ اور پھر رات کے 2 بجے حمیزہ نے اسے خبر دی کہ سلمیٰ بیگم کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ وہ ابھی بے ہوش تھیں لیکن خطرے سے باہر تھیں۔ وہ پھر سے پھٹ پھٹ کر رو دی، یوں جیسے ساری اذیت ختم ہو گئی ہو۔ اس کا بے اختیار سجدے میں گرنا اور رونا۔ روز نے یہ دیکھ کر جان لیا کہ ایمان اپنی ماں کے لیے پاگل تھی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر جلدی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے شام میں پاکستان جانا تھا۔ روز کو لگا جیسے وہ حواسوں میں نہ ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، ہونٹ خشکی کی نظر تھے۔
اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ ایما، یہ لو پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ایمان اسے لپٹ گئی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، تکلیف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے ایما، پریشان مت ہو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے غور کیے بنا ہی فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مس ایما، مبارک ہو، آپ کی مدر اب ٹھیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ روز پانی کا گلاس رکھ کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، جبکہ ایمان اس اجنبی آواز پر حیران ہوئی۔ اس کا ذہن فٹ اس شخص کی جانب گیا جس نے اس کی ماں کی جان بچائی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں حشام جبیل ہوں۔ نام ایسا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ہی فون کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتی، پر میں آپ کو فون کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ حشام جبیل کون تھا۔ وہ ڈاکٹر روحان جبیل کا بھائی تھا۔ وہ کیسے نہیں جانتی تھی؟ ادھم عرف ماسیل کو جانتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ جی جانتی ہوں، اس نے خوش لبوں پر زبان پھیرتے جواب دیا۔ دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی بیٹھ گئی، ٹانگیں جیسے لرزنے لگی۔ پر آپ شاید ادھم جبیل کو نہیں جانتی۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو ہو گئیں۔ ادھم جبیل؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں بالکل، حشام جبیل کا بیٹا ادھم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک سی گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی پوری دنیا الٹ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل کا خاندان۔ اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ افضل خواہش، بالکل، حشام جبیل کا بیٹا ادھم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی دنیا بری طرح سے الٹ چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل کا خاندان۔ اور یہ سچ تھا کہ خوفناک سچ جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ وہ کتنے ہی پل بت بنی بیٹھی رہی۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، کوئی ڈراؤنا خواب۔ حشام جبیل؟ اس کی سماعت سے یہ نام ٹکرانے لگا۔ تم تو میرا نام تک نہیں جانتی۔ ماسیل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ واقعی نہیں جان پائی کہ وہ صرف ادھم نہیں، ادھم جبیل تھا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا اس کی ذات اتنی اہم تھی کہ جبیل خاندان کا کوئی شخص اسے خود فون کرتا؟ وہ حیرت کے گہرے سمندر میں تھی۔ بات کافی لمبی چوڑی ہے، اور اس وقت جب کہ آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں تو اہم بات ابھی نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ پاکستان پہنچ جائیں، اپنی ماں سے مل لیں، پھر ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ وہ نرمی سے کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ایمان جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ہسپتال آئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو مشینوں میں جکڑے دیکھ ایمان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ حمیزہ اسے لپٹ کر ایسے روئی جیسے پتہ نہیں کب سے چیخنا چلانا چاہتی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ سلمیٰ بیگم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو چٹکی بجا کر سلمیٰ بیگم کو ٹھیک کر دیتی۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد اس کے چچا کی فیملی آئی تھی، اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس کے ماموں آ گئے تھے۔ ایمان نے بس سلام کیا۔ اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ جو میری ماں کا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہی۔ اسے اپنی ماں کو تکلیف دینے والے سبھی لوگوں سے نفرت ہو جاتی تھی، اور اس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ گھر میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور اس کے چچا کی فیملی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگ اس مشکل وقت میں بھی سلمیٰ بیگم کے ساتھ نہیں تھے۔ سلمیٰ بیگم کی آدھی بیماری تو ایمان کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی۔ ان کا مرجھایا دل تو کھل اٹھا تھا، اور حمیزہ کو بھی اس کے آنے سے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے خود مل رہی تھی، خود ان سے ساری رپورٹس لے رہی تھی۔ حمیزہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بہادر تو کبھی نہیں تھی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس بات کر کے واپس آئی تو اس نے حمیزہ کو خود کی جانب تکتے پایا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو میزو؟ وہ اس کا ناک کھینچتے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سادہ قدر کی شلوار قمیض پر گرم جیکٹ پہنے اور اوپر گرم اسکارف لیے وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ آپی، آپ بڑی ہو گئی ہیں۔ حمیزہ کے کہنے پر وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اچھا، کتنی بڑی ہو گئی ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حمیزہ اسے دیکھ رہی تھی، گلابی نم آنکھوں سے مسکراتی ایمان اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اتنی بڑی کہ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میرا اور امی کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ایمان نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا تھا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ نے اس سے کیا چھپایا تھا، پر اب وہ آ گئی تھی اور وہ پہلے والی ایمان نہیں تھی، وہ اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سلمیٰ بیگم کو ICU روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ایمان کو دیکھ کر جی اٹھی تھیں، اس لیے ان کی حالت میں بھی کافی سدھار آ گیا تھا۔ ایمان کا بیگ اب تک ہسپتال میں پڑا تھا، اس نے گھر جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حمیزہ بھی وہاں ان کے پاس تھی۔ ایمان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن وہ اب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تھی، وہ انہیں زندہ سلامت دیکھ رہی تھی، اور اس کا ذہن بار بار حشام جبیل کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے آپریشن کے پیسے دیے تھے، وہ کسی فرشتے کی طرح مدد کرنے آیا تھا، اگر آج وہ نہ ہوتا تو؟ وہ مزید سوچ نہ پائی، اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ سارے رشتہ دار واپس چلے گئے تھے، اس کے ماموں نے رکنا چاہا لیکن ایمان نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے پیسوں کا پوچھا اگر ضرورت ہو، ایمان نے پھر بھی منع کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے اللہ نے کسی اور کو بھیجا تھا، اسے پورا یقین تھا اللہ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی خود ہی ہے۔ اس کا فون بیگ میں پڑا تھا، وہ کسی کو جواب نہیں دے پا رہی تھی، نہ روز کو پہنچنے کا بتایا اور نہ ماسیل کے کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے بنا بتائے پاکستان آنے پر بہت برہم تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بنا بتائے تم مجھ سے 7 سمندر دور کیسے جا سکتی ہو؟ بہت ظالم ہو۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے فون واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی، اس کا دماغ اوپر نیچے ہونے والے واقعات اور حادثات کی وجہ سے جم چکا تھا۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی اور نہ سوچنا چاہتی تھی، پر سوچیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ماسیل یعنی ادم کے باپ نے فون کیوں کیا تھا، اور اسے ماسیل نے بتایا تھا وہ اپنے ڈیڈ سے بہت محبت کرتا تھا، تو کیا وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا؟ آخر حشام جبیل کو ام ایمان تک کیوں آنا پڑا؟ ایک بار پہلے بھی حشام جبیل آیا تھا ام حانم کے لیے RJ کے سلسلے میں، اور آج پھر حشام جبیل آیا تھا ام ایمان کے پاس ماسیل کے سلسلے میں۔ پہلے بھی حشام جبیل اور ام حانم دونوں کے ساتھ برا ہوا تھا، اور اب جانے کس کی باری تھی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ بیگم کو چھٹی مل گئی تھی، اب وہ کلیئرنس کرواتی پھر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون اسی نمبر سے آیا تھا، پر اس نے غور نہیں کیا۔ جیسے ہی فون اٹھا کر کان سے لگایا، وہی آواز سنائی دی تھی، مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اچانک ہی پوچھا گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ آئی نو، ابھی آپ کہیں گی آپ کی مدر صحت یاب ہو جائیں، وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس کے علاوہ بتائیں۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی، بہت شور تھا، وہ تیز تیز چلتی نسبتاً پرسکون جگہ پر آ گئی تھی، اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، کھڑکی سے داخل ہوتی مدھم سی دھوپ اسی پل سہانی لگ رہی تھی۔ وہ سردیوں کی دھوپ میں کھڑی ہوئی تو اسے اپنے جسم میں حرارت اترتی محسوس ہوئی۔ مس ایما، اسے پکارا گیا۔ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے دو نہیں، بہت سارے فرشتے آئیں۔ دوسری جانب موجود شخص کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف وہ 2 فرشتے نہ آئیں جو مجھے لے کر اللہ کے آگے پھینک دیں اور بولیں کہ بنت آدم اب کر گناہ، اب کر کے دکھا، اب کرنا فرمانی، اب کر کے دکھا، اب تجھے جھکنا پڑے گا، جھک اللہ کے سامنے۔ اس کی آواز بھڑا سی گئی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی خواہش کب زور پکڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ فرشتے مجھ پر غضبناک ہو کر آئیں، میں چاہتی ہوں خوشی خوشی میرے استقبال کو آئیں۔ دوسری جانب سے کچھ نہیں بولا گیا۔ کتنی پاگل ہوں میں، کتنی بڑی خواہش پال رکھی ہے، وہ تنزیہ مسکرائی تھی، خود جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، دوسری جانب سے کچھ بولے جانے کا انتظار کرنے لگی، پر دوسری جانب بنا کچھ کہے فون بند کر دیا گیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز اس نے حیرت سے سنی تھی اور پھر کندھے جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ جب سلمیٰ بیگم کو لے کر گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہاں تو 2 بڑے بڑے محل نما گھر کھڑے تھے، وہ بہت سارے کمرے، سرخ ٹائلوں والا فرش، اور ایک گیٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں چچاؤں نے اپنے اپنے پورشن الگ کر کے نئی عمارتیں بنا لی تھیں، جبکہ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا تھا جس کی جانب حمیزہ اس کا بیگ لے کر بڑھی تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو تھام رکھا تھا، اسے یہ دیکھ کر زور کا جھٹکا لگا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ایمان خالی خالی دماغ لیے اندر آئی تھی۔ اس حصے کے نام انہیں 3 مرلے کا پورشن دیا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی، ایک کمرہ، ایک چھوٹا اسٹور روم، ایک کچن، چھوٹا سا برآمدہ اور ایک چھوٹا سا صحن، بس یہی ملا تھا انہیں۔ پرانا سرخ ٹائلوں والا فرش، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ پانی آ گیا۔ وہ کچھ نہ بولی،
اب کچھ کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کی ماں اس حال میں کیسے پہنچی تھی۔ وہ انہیں اندر کمرے میں لے آئی تھی۔ ایمان نے راستے میں کھانے پینے کے سامان کی خریداری کی تھی اور میزا سارا سامان لے کر کچن میں چلی گئی۔ ایمان کی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسوؤں کو سلمیٰ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ بہت اکیلا کر دیا تھا مجھے ان لوگوں نے۔ سلمیٰ بیگم رونے کو تھی۔ ایمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ پلیز روئیے مت، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ انہیں حوصلہ دینے لگی، جبکہ اس کے ذہن میں عجیب جنگ جاری تھی۔ بچپن کی یادیں، بارش میں گول صحن میں کہکے لگاتے گھر کے سارے بچے، وہ ہنسی کی آوازیں، وہ بچوں کے لڑائی جھگڑے، یہ سب بس دادا دادی کی زندگی تک ہی تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھنا چاہتا ہے، کیوں وہ ٹھہر کر ان پلوں کو جی نہیں سکتا، پتہ نہیں انسان اتنی جلدی میں کیوں ہے۔ اس نے کوئی بات نہ چھیڑی۔ وہ کچن میں آئی تو حمیزہ چائے بنا رہی تھی۔ ایمان کو وہ حمیزہ نظر نہیں آئی جو ہر وقت فون پر گیم کھیلنے میں مصروف نظر آتی تھی۔ وہ قد میں اس کے برابر آ گئی تھی، صرف 1 انچ چھوٹی تھی، البتہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ وہ پہلے جیسی چمک اور شرارت کہیں گم ہو گئی تھی۔ چینی کم، اس نے ہدایت دی۔ ہاں پتہ ہے، چینی کم اور پتی تھوڑی زیادہ۔ میں جانتی ہوں آپ کو کیسی چائے پسند ہے۔ وہ بولی تو ایمان مسکرا دی تھی۔ وہ اسے کچن میں چھوڑ کر اس چھوٹے کمرے کی جانب بڑھی جو کبھی اسٹور روم ہوا کرتا تھا اور اب ان کے حصے میں آیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور کمرے کی بتی جلائی تو ایک پل کو ڈر سی گئی تھی، ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ہی دیواروں پر عجیب و غریب سی پینٹنگز تھیں۔ وہ جانتی تھی حمیزہ کو آرٹ کا شوق تھا، پر یہ کیسا ایبسٹریکٹ آرٹ تھا۔ پینسل سے اسکیچز بنائے گئے تھے۔ اس نے سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا اسکیچ لگا رکھا تھا۔ ایک لڑکی تھی شاید جو بیٹھی ہوئی تھی، کسی اذیت اور تکلیف کے باعث وہ جھکی ہوئی تھی، جیسے بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں، اور پیچھے اس کی گردن سے کوئی ڈیمن نکلا ہوا تھا جو بہت لمبا تھا، کسی سانپ جیسا۔ وہ منہ کھولے آسمان کی جانب دیکھتے جیسے چیخ رہا تھا، البتہ اس کے بڑے بڑے خونخوار دانت نکلے نظر آ رہے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسکیچ کو دیکھتی رہی۔ عجیب و غریب اسکیچز تھے۔ کمرے میں ایک بیڈ رکھا تھا، یقیناً حمیزہ نے ہی اسے اپنا کمرہ بنایا تھا اور پھر ساری دیواروں کو اسکیچز سے بھر دیا تھا۔ یہ سب میں نے بنائے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میزو، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بے اختیار اس کی جانب بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی بری چیز ہے، برائی، جیسے ڈیمن، شیطان، جو باہر نکلنے کو بے چین ہے۔ وہ اپنے اسکیچز کو بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی میزو کہیں کھو گئی تھی۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی تو وہ میزو نہیں تھی۔ ایمان نے بے اختیاری اسے گلے لگا لیا۔ میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر تم آئندہ ایسی اسکیچنگ مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پھولے گالوں پر پیار کرتے بولی تو حمیزہ مسکرا دی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں سلمیٰ بیگم کے پاس آ گئیں جہاں حمیزہ نے چائے بنا کر رکھی تھی۔ بہت ساری باتیں تھیں جو ایمان کو ان دونوں سے کرنی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں، اپنے پیاروں کے پاس ہونے کا عجیب سا سکون تھا۔ ایسے کون چاہتا ہے؟ وہ خفا تھا، غصہ بھی۔ میں خود مختار ہوں، اپنی مرضی کی مالک، اب آپ سے پوچھ کر تھوڑی چلوں گی۔ وہ رکے سے جواب پر ماسیل کا شکوہ دم توڑ گیا۔ ہاں بھلا وہ اس کے ساتھ تھوڑی بندھی تھی۔ ہاؤ از یور موم نا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ الحمدللہ بہتر ہیں۔ اس کے لہجے میں شکر ہی شکر تھا۔ کیسے کر لیتی ہو ایمان تم یہ سب؟ وہ بے بس تھا، اکتایا ہوا، تھکا ہوا۔ کیا؟ وہ الجھی۔ کیسے رہ لیتی ہو اتنا پرسکون، اتنا مطمئن؟ کیوں تمہیں اللہ سے شکایتیں نہیں ہوتی؟ کیوں تم اس پر غصہ نہیں ہوتی؟ کیوں تم اس پر چیختی چلاتی نہیں ہو؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ وہ فون سننے صحن میں آئی تھی۔ اندر حمیزہ اور سلمیٰ بیگم کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس کی دنیا مکمل تھی، وہ بھلا کیوں شکوے کرتی؟ تاکہ خدا کو احساس ہو کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ وہ پتہ نہیں اسے کس بات پر لانا چاہ رہا تھا۔ میں نہیں ہوں ناراض، تو میں کیوں غصہ کروں، کیوں چیخوں چلاؤں؟ پر میں ہوں۔ اس نے مجھے بہت درد دیا۔ اس نے مجھے تم سے دور کر دیا اور مجھے یہ سب برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ دینے کا عادی تھا، کوئی بات دل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ باہر ٹھنڈ تھی۔ ادم، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ ایسی باتیں نہیں سن پاتی تھی۔ تمہارے ادم کہنے پر مجھے اپنی کائنات تھمتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پھر ظاہر کر گیا تھا، چھپا نہیں پایا تھا۔ خیر تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔
وہ فون بند کر کے جا چکا تھا جبکہ ایمان واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ وہ ایک ہی بیڈ پر کمبل ڈالے سلمیٰ بیگم کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ اب حمیزہ کوئی پرانا قصہ سنا کر ان دونوں کو ہنسا رہی تھی، جبکہ رات باہر گہری ہوتی جا رہی تھی، اس کی سیاہی بڑھ رہی تھی۔ وہ آج پھر کھڑا تھا اکیڈمی کے اسٹیج پر، جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے جانے کتنے سال محنت کی تھی، پر وہ بازی لے گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ سکھانے آیا تھا، وہ بڑا بننے آیا تھا، پر اس کے لیے وہ جگانے آیا تھا۔ غفلت کی نیند میں سوئی آج کی جنریشن کو، اپنے ساتھیوں کو وہ اٹھانے آیا تھا کہ اب بھاگنے کا دور آ گیا ہے۔ وہ سیکھنے آیا تھا۔ ان کے ساتھی جو سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے، اس کے ہاتھ میں آج پزل باکس تھا، پر یہ پزل باکس باقیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ لکڑی کا بنا تھا، جس پر لکڑی سے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ کسی خانے پر گول دائرے تھے اور کسی پر لکڑی بنی تھی، کسی پر دروازہ بنا تھا، یوں جیسے کوئی قدیم عمارت ہو اور وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سیاہ پینٹ ڈریس میں ملبوس وہ شخص موٹے فریم کی اینک کو ناک پر سجائے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی اینک اس کی ذہانت میں جیسے اضافہ کرتی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ پورٹل کیسا ہوتا ہے۔ سننے میں آیا ہے اس کائنات میں بہت سارے پورٹل ہیں۔ کیا ہم کسی پورٹل تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی پورٹل کو پار کر سکتے ہیں؟ وہ لکڑی کے پزل باکس سے کھیل رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ وہ ڈائس سے ہٹا اور چلتا ہوا اسٹیج کے درمیان میں آ گیا تھا۔ سامنے اتنی عوام بیٹھی تھی کہ اسے سوال کرنے والا لڑکا نظر بھی نہیں آیا تھا۔ کائنات کے پورٹلز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو آتے ہیں ہم انسان کے اندر جو پورٹلز موجود ہیں ان کی جانب۔ وہ ڈائس کی جانب گیا اور پزل باکس کو وہاں رکھ دیا تھا۔ کیا آپ کا سامنا کبھی اپنے اندر کے ڈیمن سے ہوا ہے؟ اس نے واپس درمیان میں آتے ہی سوال پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مارکر تھا۔ ایسے ڈیمنز جو آپ پر حاوی ہو جائیں تو آپ خود کو بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، آپ کا اصل کیا ہے۔ وہ اپنے پیچھے وائٹ بورڈ پر کتنا کچھ بتانا چاہتا تھا پر رک گیا، کیونکہ وائٹ بورڈ پر اگر وہ ہاتھ سے کچھ بناتا تو پیچھے بیٹھی عوام کو کچھ نظر نہ آتا۔ اس لیے اس نے پروجیکٹر چلانے کا کہا۔ اب اس کے پیچھے اسکرین پر ایک اسکیچ تھا، ایک بہت بڑا اسکیچ۔ کسی میزون نامی لڑکی کے سگنیچر تھے۔ ایک لڑکی زمین پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے کوئی ڈیمن پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اسکیچ حال ہی میں نیٹ سے اٹھایا گیا تھا۔ جب میں اس اسکیچ کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ جس نے یہ اسکیچ بنایا ہے اس نے آج کے انسان کے نقشے کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کے لبوں کے بعد چھوٹا مائک تھا، اس لیے اس کی آواز پیچھے بیٹھی عوام تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ انسان اور شیطان نہیں، بلکہ انسان اور اس کا نفس تھا۔ درمیان میں ایک پورٹل ہے، یعنی ایک راستہ جسے ہم اگر پار کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہم کسی دوسرے روپ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھا۔ آخر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے؟ ایک نفس قدم پر رکھو اور دوسرا جنت میں۔ آخر کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے سوال کیا، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈیمن ہمارے اندر سے نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی باہر کا مونسٹر نہیں، یہ وہ نفس ہے جس پر ہم نے ایک قدم رکھ کر پورٹل پار کرنا ہے، وہ راستہ جس کی دوسری جانب جنت ہے۔ پر ہم اپنی خواہشات کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں، ہمارا یہ نفس اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ادھیڑ کر باہر نکل آیا ہے۔ ہال میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے طاقتور ہونے سے انسان ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو آسانی سے دب جائے گی، اس پر کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ دوسری جانب یہ ڈیمن ہمارے اندر کی وہ برائی ہے جو ہمیں اکساتی ہے، جو ہمیں ابھارتی ہے، جو ہمیں باغی بناتا ہے، جس کو ہم ذرا سی ہوا دیں تو آپ کے سامنے یہ ہمارے وجود کے چیتڑے اڑاتی باہر نکل آتی ہے، اور اس سے صرف ہم نہیں بلکہ باقی لوگ بھی نہیں بچ پاتے۔ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلمیٰ بیگم اب پہلے سے بہتر تھیں۔ ایمان تو انہیں دیکھ کر جیتی تھی، انہیں صحت یاب ہوتے دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھی تھی۔ اس دن وہ سلمیٰ بیگم کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی تھی جب سلمیٰ بیگم نے اسے سوال پوچھا، میرے آپریشن کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئی؟ سوال ایسا تھا کہ ایمان جو ان کے پاس بیٹھی تھی مٹر نکال رہی تھی، اس کے ہاتھ تھم گئے تھے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ادھار لیے ہیں کسی سے؟ اس نے بنا کسی کی جانب دیکھے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آخر اتنی بڑی رقم کس نے دی؟
وہ جاننا چاہتی تھی، دنیا میں ہوتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ جو مدد کرتے ہیں، پر آپ پریشان مت ہوں، میں محنت کر کے سارا قرضہ چکا دوں گی۔ وہ کچھ غلط نہیں کروں گی امی، وہ مسکراتی سلمیٰ بیگم کو تسلی دینے لگی۔ وہ جانتی تھی ایمان حلال حرام پر بہت یقین رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو بے اختیار ہی اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ جب کوئی نہیں ملا تو اس نے سب سنبھال لیا۔ ہاں، اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی اولاد ہی ان کی دنیا تھی۔ مجھے آپ کا قرضہ اتارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جب دوبارہ اسے حشام جبیل کا فون آیا تو اس نے پوچھ لیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اتار پائیں گی؟ دوسری جانب سے الٹا سوال کیا گیا۔ اگر صرف پیسوں کی بات ہے تو اتار دوں گی، اگر احسان اتارنے کا کہہ رہے ہیں تو بھی کوشش کروں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ دوسری جانب ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ وہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ادھم کو واپس لانے کی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ وہ محبت پر بہت یقین رکھتا ہے اور اس وقت وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ اسے صحیح راستے پر لا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ بات ادھوری چھوڑ دی گئی۔ یہ آپ قیمت مانگ رہے ہیں مجھ سے میری مدد کرنے کی؟ ایمان کی بھویں سکڑ گئیں۔ خیر خیر، مفت میں تو کچھ نہیں ملتا آج کل، پر میں کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، میں بس چاہتا ہوں کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کی محبت کو اپنا لیں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کی محبت اپنانی ہی ہوتی تو میں کب کی اپنا لیتی، وہ دو ٹوک لہجے میں جواب دینے لگی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ لیں، یہ ایک باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا گھر آ جائے۔ اگر آپ کوئی مدد کر سکتی تو ضرور کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شخص کے لیے اتنا تو کر سکتی ہیں جس نے آپ کی ماں کی جان بچانے میں مدد کی ہو۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔